औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 8 जून को जो इलेक्शन जीबी गिलगित बल्किस्तान में होने जा रहे हैं, बजट 2026 पे बात करेंगे और मुल्की सूरत हाल पर बात करेंगे और अवाम के मसाइल जो कि जूं के तू हैं, इस पे बात करेंगे कि बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा कि पहले की तरह जो सियासी पार्टियां, सियासी ओहदेदारान जो वादे करते हैं मगर वो पूरे नहीं करते, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले गिलगित बल्किस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अपने पूरे जोरों शोर से जा रही हैं और अगर बात करें कैंपेन्स की तो पार्टियों की कैंपेन्स भी जोरों शोर से जा रही हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो तमाम पार्टियां जहां पे अपनी कैंपेन्स को जारी रखें वहां पर एक पार्टी को वहां पर कैंपेन भी नहीं करने दिया जा रहा और बाद में जो है कि इस तनकीद का सबब भी बनेगी। और वो पहले से ही वो पार्टी ने अभी ये कहना शुरू भी कर दिया कि जो इलेक्शंस हैं इनमें धांधली होगी और ये इस तरह होगी। तो इस तनकीद से बचा भी जा सकता था कि अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, अगर आप कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो सबको एक जैसा माहौल देना चाहिए था, इलेक्शन कैंपेन करने देनी चाहिए थी और फिर इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था। इस पे बात करेंगे कि फार्म 45 और 47 की जो सदाएं दोबारा से लग रही हैं वो क्यों लग रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फार्म 45 वालों को आप कर ले, फार्म 47 वालों को मैं देख लूंगा। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत वक्त को फार्म 47 समझते हैं। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ तारीख पे तारीख और फिर तारीख के बाद अब हाजिर खिदमत है 10 जून की तारीख। सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से एक बार फिर धरने का कह दिया गया कि हम 10 जून को धरना देंगे। अवाम ये पूछना चाहती है कि आपके पास धरनों, हमलों, जलसों और इसके अलावा भी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई तरीकेकार, कोई अवाम के लिए रिलीफ का कोई पैकेज आपके पास है, कोई पॉलिसी आपके पास है, आपकी पार्टी के पास है। अगर पाकिस्तान की बात ना भी करें, अगर सुबह केपी की भी बात करें जहां आप सीएम हैं, वहां की भी 4.5 करोड़ आवाम है, वो आपसे पूछती है कि हमारे लिए क्या पॉलिसी है, हमारे लिए आसानियां कब देगी हुकूमत जिसका वो हमसे वादा करती रही है। और इसी 10 जून के धरने के जो बयान के बाद शेख वकास अकरम सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कहना है कि ये जो धरने का कहा गया है, कॉल दी गई है, हमें नहीं पता इसका। यानी कि उन्होंने अपने आप को इस 10 जून के जो कॉल दी गई है इससे ला तल्लकी का इजहार किया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो तो खुलकर सामने आ गए। पहले बातें की जाती थी, अब वो सामने आ गई। इसी तरह का एक बयान जो है शेर अफजल मरवत साहब ने दिया है कि लास्ट इजलास में जो सीएम केपीके ने सुहेल अफरीदी ने रखा था उसमें 29 जो मेंबर असेंबली थे वो गैर हाजिर थे। उनका कहना था कि इससे भी ज्यादा लोग जो अली अमीन गंडापुर है साबका वजीर आला केपी के, उनके साथ हैं। तो इसका मतलब पार्टी में ग्रुप बंदियां हैं और वो ग्रुप बंदियां भी खुलकर सामने आ चुकी हैं। इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे पंजाब हुकूमत की। पंजाब हुकूमत मईशत और तरक्की के बड़े बड़े दावे करते आपको नजर आते होंगे। फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ये भी दावा किया गया कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 1691 अरब रुपया कर्जा लिया है। 1691 अरब रुपया कर्जा लिया और उसमें से आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि वापस कितना किया है। 66 अरब रुपया, 66 अरब वापस किया है। और लिया कितना इन्होंने? 1691 अरब रुपया लिया है। ये बात करें वर्ल्ड स्टेट बैंक की जाए या कमर्शियल बैंकों से ये कर्जा लिया है और ये पैसे कहां पर खर्च कर रहे हैं। आप लोग तो इतने इतने बड़े दावे कर रहे थे कि पंजाब के पास इतने वसाइल हैं कि उसे वफाक की भी जरूरत नहीं है। तो जब आप कर्ज लिए जाएंगे तो वापस किसने करने? वो आप रोज एक नई प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, रोज एक नई पॉलिसी लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद फिर इश्तिहारात पर इश्तिहारात। ये पैसे जो कर्ज लिया गया इसका हिसाब कौन देगा कि ये सिर्फ मैंने और अवाम ने ही आखिर पे वापस करने हैं, ये हमारे ही जिम्मे पड़ने हैं। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ 28वीं जो तरमीम है, जराए ये भी कहते हैं कि बजट से पहले इसको मंजूर करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। इस पे बात करेंगे कि ये बजट से पहले मंजूर हो जाएगी या बजट के बाद होगी, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जहां ब्यूरोक्रेसी आम आवाम को मामू बनाती है, सॉरी टू से मैं कहूंगा मामू बनाती है, वहां पर देखने में आया कि वजीरों को भी ब्यूरोक्रेसी मामू बनाती है।
حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے تنقید کی گئی کہ وابڈا نے 80,000 روپیہ لیا اور ٹرانسفارمر چینج کر دیا. اس پہ بڑا ایکشن بھی ہوا اور وابڈا جو اہلکار تھے ان کے خلاف نوٹسز بھی لیے گئے, ایکشن کا بھی کہا گیا. لیکن کل سے یہ جو بیوروکریسی تھی, انہوں نے ایک نیا شارٹ کہہ دیں یا ایک پتا کہہ دیں یا ایک چال کہہ دیں, ان کا ایک اپلیکیشن تھانہ میں متعلقہ تھانہ میں دی گئی ہے کہ جو ٹرانسفارمر تھا ایک غیر متعلقہ شخص نے پیسے اکٹھے کیے, غیر متعلقہ شخص نے ٹرانسفارمر اتارا, غیر متعلقہ شخص نے ٹرانسفارمر ٹھیک کروایا, غیر متعلقہ شخص نے اس کو دوبارہ لگوایا. تو انتظامیہ اتنی بے حس ہے, اتنی لاپرواہ ہے, اتنی لا علم ہے کہ ایک غیر متعلقہ جو افراد تھا, فرد تھا, وہ اتنا سب کچھ کر گیا. اللہ کے بندے, جب ٹرانسفارمر چینج کروایا جاتا ہے تو پورے علاقے کی لائٹ بند کی جاتی ہے, اور جب لائٹ بند کی جاتی ہے تو ایسی سے لے کے اوپر تک اس کے آرڈرز لیے جاتے ہیں, پھر لائٹ بند کی جاتی ہے. یہ کوئی بلب تھوڑی ہے کہ کسی نے اتارا, لگایا, پیسے لیے اور چلا گیا. یعنی کہ بیوروکریسی اور افسران پہ کوئی بات جب آنے پڑتی ہے تو کسی نہ کسی ایک بندے کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے اور ساری لائبلٹی, سارا معاملہ جو ہے اس پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اس پہ بات کرنے کے لیے سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے راجہ حسام کیانی سر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر کیس اسلم صاحب, سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری سجاد نذیر صاحب, سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے سابقہ وزیر قانون ہے, سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے خرم شہزاد ورک صاحب. سب سے پہلے کیانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بجٹ آنے والا ہے, بجٹ میں کچھ ذرہ بھر بھی عوام کو ریلیف ملے گا یا ہمیشہ کی طرح کہا جائے گا کہ سارا ریلیف, سارا بجٹ عام عوام کے لیے, اور جب بجٹ پیش کیا جائے گا اور جب آ جائے گا تو سارے ٹیکسز جو ہے وہ عام عوام پر لاگو کر دیے جائیں؟ تھینک یو سر, تھینک یو جوائے صاحب. دیکھیے بجٹ جو سا ہے نا, یہ ایک ایسی میجر ڈسکشن ہوتی ہے جس کے اندر بہت سے چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پریویسلی چیزوں کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے. ٹیکسیشنز جو سی ہیں, دیکھیں پاکستان کے اندر جو میجر آپ کا ریونیو کلیکٹر ہے وہ اس ٹائم پہ ایف بی آر ہے, جہاں سے میجر ٹیکسیشن کلیکٹ ہوتی ہے. اور ساتھ اب دوسری بھی جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے یا دوسری اتھارٹیز کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے بائی دا گورنمنٹ, تاکہ جتنی بھی ہماری ریونیو جنریشن ہے, ہمارا بہت سارا ایک ایسا بزنس مینز ایسے ہیں جو کہ ٹیکسیشن کے نیٹ میں ہے ہی نہیں. تو جب تک ان لوگوں کو ہم اس ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے, یہ ہم بڑھائیں سر, یہی تو بجٹ کے اندر ہماری جو نیکسٹ پروسیجرز ہیں, جو وے آؤٹس ہیں, کیونکہ پہلے ہم نے یہ ایک پروسیجر لاگو کیا کہ جتنے بھی جن کے پاس سمز ہیں ان کو اگر وہ نہیں ہیں ٹیکس نیٹ میں تو وہ ان کی سم بلاکس کی جائیں, یا ان کے جو سی این آئی سیز ہیں وہ ان کو بلاک کیا جائے. تو بیسیکلی جتنا بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے, اوپر سے ہمارے پہ آئی ایم ایف کی ایک اور تھوڑی سی شکنجا ہے, بٹ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش یہی ہے کہ بجٹ کے اندر میکسیمم ریلیف دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ آپ کے سامنے پیٹرول پرائسز کتنی زیادہ ہائی رائز ہوئی ہیں یہ وار کی وجہ سے, اور چیزیں جتنی ہیں وہ اس پیٹرول کی وجہ سے. پیٹرول کی اگر بات کریں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے گزشتہ 2 سالوں میں 2,700 ارب روپیہ 2,725 ارب روپیہ لیوی کی مد میں لیا آپ لوگوں نے. سر اتنا تو آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا جتنا آپ نے لوگوں سے ٹیکس لے لیا. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. سر یہ فگر بتا رہا ہوں میں آپ کو, 2,725 ارب 2,725 ارب روپیہ. آپ کو نیگیٹ نہیں کر رہا, بٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جتنے حکومت کے اخراجات ہیں اس کے حوالے سے ہی دیکھا جاتا ہے. وہ کلیکشن اسی لیے کی جاتی ہے, وہ کسی کے اپنے شاہ خرچیوں کے لیے نہیں کی جاتی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی پروجیکٹ میں قرضہ واپس کرنے کے لیے. دیکھیے قرضہ بھی تو عوام کے لیے لیا جاتا ہے, کسی اپنے لیے, کسی نے اپنے جیب میں تو نہیں ڈالنا ہوتا. آپ مجھے کہتے ہیں آپ میرے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, تو سر مجھے اس کا فائدہ ہوتا نظر تو آنا چاہیے نا. فیئر انف سر, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. دیکھیں عوام کے لیے ہی سارے, ہم لوگ عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے لیے ہی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عوام کا ہر سوال کا جواب دینا ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہم عوام کی ووٹوں سے آئے ہیں. بالکل ایسے. تو انفیکٹ اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ یہ پرائسز کو کسی طریقے سے ہم نیچے لے کر آئیں, یہ آئل کی اس میں لیوی کو بھی کم کیا جائے, جتنی سیلریز ہمارے جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی کچھ سیلریز کے اندر, پینشنز کے اندر اضافہ کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں انڈر ڈسکشن ہے. آئی بلیو جو بجٹ آئے گا اٹ ول بی اے گڈ بجٹ انشاءاللہ. عوام کو کوئی نہ کوئی فائدہ ڈیفینیٹلی سر, ڈیفینیٹلی انشاءاللہ.
I'm very ڈاکٹر صاحب hopeful. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ آئے گا اس میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا ہمیشہ کی طرح آخر پہ یہی پتہ لگے گا کہ سارے کا سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا گیا؟ شکریہ بہت بہت. پہلے تو عوام کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. مجھے نہیں پتا کہ ابھی ریسنٹلی وہ آئی ہے ایسٹ رپورٹ دنیا ورلڈ کی جو پاکستان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ 89% اس ملک کے جو پراپرٹی ہے ایسٹس ہیں وہ 11% لوگوں کے پاس ہے. 89% جو ایسٹس ہیں وہ 11% کے پاس ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں, میں آگے آ رہا ہوں, 40% جو ہیں لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو باقی 11% ایسٹس ہیں وہ مڈل کلاس جو ہے 49% ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیچرلی انہیریٹ کیے ہوئے ہیں, کوئی ایک گھر ہوگا, کوئی آبائی زمین ہوگی and such forth. So in that context, اور جو پروگریسو بزنس مین ہیں اس ملک کے وہ 1% ہے. میں چھوٹے بزنس مین کی بات نہیں کر رہا, جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ 1% ہے. ٹھیک ہے, اور اگر تو وہ ممبر ہیں اس کے چیمبرز کے تو وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں, اور 37% ہے کارپوریٹ ٹیکس. ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ پہلی بات تو وہ ہے کہ اخراجات. ہمارے پاس اس وقت شاید 6 یا 7 گورنمنٹس ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے. جی, اب فیڈرل گورنمنٹ, یہ فیڈرل بجٹ ہوگا, اور 4 صوبے ہیں اور 2 وہ سیمی صوبے ہیں, جی بی اور آزاد کشمیر, جو بھی اس ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہیں. جب تک جو آئی ایم ایف چاہتا ہے آپ اس کے جو وہ ڈپارٹمنٹس جو ایک دوسرے کو وہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ان کو ختم کر کے یا فیڈرل میں یا پروونشل میں نہیں رکھیں گے, یہ اخراجات کم نہیں ہوں گے. ان دیٹ کانٹیکسٹ آپ کا جو فیڈرل بجٹ ہے اس کا جو پچھلا جو ابھی کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا, اس کا جو سچویشن یہ ہے کہ 54% جاتا ہے قرضے سود واپس کرنے میں, قرضے واپس نہیں, سود واپس کرنے آدھے سے زیادہ. جی, 33% پینشنز میں جاتا ہے. اب پینشن مینز لوگوں نے, سرکاری افسروں نے یا اہلکاروں نے قوم کو دیا ہوا ہے تو اب ان کا حق ہے کہ وہ لے لیں. 88 ہو گیا. جی, 8% صوبوں کو جاتا ہے. 8, جی, ٹھیک ہے, جس کے اوپر یہ سارا ایشو ہے. اور یہ سارا بجلی, پانی, انڈسٹری, ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, یہ سارے صوبوں کا ہے. جو اب بحث آ رہی ہے کہ ایجوکیشن تو ایٹ لیسٹ فیڈرل میں دے دیں تاکہ ایک ایجوکیشن ہو, جس طرح ایچ ای سی ہے اینڈ سچ فورتھ. اس کے علاوہ جو ہے ڈیفینس پہ اباؤٹ 13% جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ چلانے پہ وہ خرد برد ہوتا ہے, یا تنخواہیں دی جاتی ہیں یا گورنمنٹ چلتی ہے, یہ 5.5-6% ہے. اور یہ سارا ملا کے پھر قرضے لینے پڑتے ہیں, کیونکہ جب آپ یہ سارے دے دیتے ہیں تو نیچرلی وہ, اور وہ قرضے جب آپ لیتے ہیں تو پھر یہ آئی ایم ایف کے شکنجے ہیں. مگر میں اس سے اگری نہیں کرتا, اس لیے کہ آئی ایم ایف کی جو شرطیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ غربت دور کرو. ہم نے یہ اپنے اخراجات کم جی 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 اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اکاؤنٹ رکھو جہاں سے پیسے آئیں اور جہاں سے پیسے جائیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اکاؤنٹ ہے اور پتہ نہیں لگتا. اس میں یہ بھی ہے کہ ٹرانسپیرنسی دکھاؤ, اسپیشلی نیب میں آپ ایسے لوگ لگاؤ جو ٹرانسپیرنٹ ہیں. اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو کسی حکومت نے نہیں کی ہوئی, مگر جب وہ کہتے ہیں کہ لیویز کی بات ہے, لیویز بھی شاید 80 روپے ایوریج ہے لیوی جو ان کی شرط ہے. ڈاکٹر صاحب آلموسٹ 198 روپے بن رہی تھی لیوی اور ٹیکسز ڈال کے. جی, تو آئی ایم ایف کا جو شرط ہے وہ 80 روپیز ایوریج سارے کا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس بیوروکریسی میں جب تک آپ نہیں لائیں گے ریفارمز, کرپٹ لوگوں کو
ان ایفیشینٹ لوگوں کو جب تک آپ فیز آؤٹ نہیں کریں گے. کون لے کے آئے گا ڈاکٹر صاحب؟ سر اب یہی تو ایشو ہے کہ پولیٹیکل پاور. اب میں سوچ رہا تھا جب آپ جی بی کی بات کر رہے تھے سچ فورتھ کہ عوام کو تو یہ خوش کر دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ دے دیا انہوں نے, اس کے بعد کون پوچھتا ہے اس عوام کو ایسے ہی ان دیٹ کانٹیکسٹ. ابھی تک تو یہ بھی ہوا ہے کہ اورنگزیب صاحب نے یہ بجٹ پیش کرنا ہے یا ڈار صاحب نے یہ, ایسے ہی ہے, حالانکہ بات چل رہی ہے سوشل میڈیا جی, پہ چل رہی ہے. ڈیٹ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ کئی چیزیں نہیں مانے, کئی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی چیزیں نہیں 28ویں مانی. ترمیم کا ایشو بیچ میں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو میرے سے کچھ وکیل اگری نہیں کر رہے کہ وہ فائنانس بل کے اندر ہی ڈال کے جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی بجٹ کے اندر کر دیں گے. جو مجھے کسی وکیل نے کہا جی کہ وہ نہیں کر سکتے, میں نے کہا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہی جانا ہے نا, تو جب تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتے وہ آپ یہ کہ نئی چیز اتارے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بل پاس نہ ہو تو گورنمنٹ گر جاتی. جی ایسے ہی, مگر اب گورنمنٹ کے پاس خود 2/3 میجورٹی ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ, تو بل تو پاس ہونا ہے. تو اگر 2-3 شکیں جو نان فائنینشیل ہے یا ایٹ لیسٹ پروونسز کی وہ جو 18 جو کوئی نہیں مانتا وہ اس میں ڈال دیں تو آپ 28 ترمیم کو لانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. ایک بحث اور ہے جو شاید اس کی نہیں ہے کہ جی صوبے زیادہ ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے ختم کر کے لوکل باڈیز کریں اور فیڈریٹو یونٹ جو ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا جو ایشو ہے وہ ابھی بھی یہ کہا کہ جی ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اور پھر ہم 8% صوبوں کو دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ صوبوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنا ٹیکس اکٹھا کریں اور 20% فیڈرل کو دے دیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ سابقہ وزیر قانون خرم شہزاد ورک صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورک صاحب. جی وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ بردر. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ بجٹ جو ہے 2026 کا وہ سی ایم کے پی کے کہتے ہیں میری اور وزیر خزانہ جو ہے ان کی ملاقات کروائی جائے خان صاحب سے, تو اس کے بعد پیش کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ اگر آپ نہیں پیش کریں گے تو عدم اعتماد آ سکتا ہے, اور اگر آپ بجٹ پیش کر دیتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو آپ؟ آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی, سب سے پہلے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے ان کی بات بالکل اس میں ایسی کوئی چمبے کی بات یا اس میں ایسی کوئی مشکل بات کون سی ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں, ہم ایم این ایز ہوں, ہم ایم پی ایز ہوں, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے ہمارے لیڈر عمران خان کا, ہمارے قائد کا, ہمارے لیڈر کا. اور اگر ہمیں ان سے مشاورت کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم ان کی مشاورت کے بغیر ان کی جماعت کو آگے لے کر کے کیسے چلیں گے. اس میں مشکل کیا ہے, ایک جو ناحق قید میں پڑا ہوا لیڈر ہے جو پاکستان کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا لیڈر جس کو لوگ مانتے ہیں, دنیا مانتی ہے, اس میں کیسا حرج ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے جنہوں نے بڑے بڑے اوفینس کیے ہوتے ہیں, جو مرڈرز کے اندر ہیں, ڈکیٹیز کے اندر ہیں, جن کے اوپر ATC کے کیسز ہیں, کوئی بھی ان کے اوپر کسی بھی نوعیت کے کیسز ہیں, ان کی بھی کبھی ملاقات کے اوپر اس طرح سے پابندی نہیں لگائی جاتی. ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں, قیدی کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں, اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں, اور یہ آئین ان کو دیتا ہے. آئین یہ تمام چیزیں تفویض کرتا ہے. تو کیا بات ہے, کیوں نہیں یہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیتے, فیملی کی, ان کے وکلا کی, ان کے جو مطلب ان کے پارٹی کے ان کے جو نمایاں لوگ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. اس کا کسی پاکستانی کے پاس, کسی حکومتی عہدیدار کے پاس, کسی کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. وہ ڈرتے ہیں عمران خان کی ایک بات سے, عمران خان کی اس اسٹریٹجی سے جو اپنے ہمارے ورکرز کو, اپنے لیڈران کو دے کر کے وہ فیلڈ میں بھیجتے ہیں. ورک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا پارلیمانی نظام جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے کہ جب تک اگر خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو آپ بجٹ بھی پیش نہیں کر سکیں گے. سر دیکھیں, کیا میں اپنی حیثیت سے میں نے آج منتخب ہوا ہوں, بتائیے مجھے. تو سر کیا میں نے خطاب ووٹ لیے ہیں, کیا میں نے خود ووٹ لیے, میں نے عمران خان کے نظریے کے اوپر ووٹ لیے ہیں. سر ووٹ تو عوام نے دیا نا, تو اس عوام کا دیکھیں, آپ خان کا, وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کا خیال کرنا, ان کی بیک اپ پہ کرنا, ان کے پیچھے جانا, ان کی باتوں کو منو من ماننا آپ لوگوں کے لیے رائٹ ہے. لیکن جنہوں نے ووٹ دیے ہیں
آپ تو کہتے ہیں کہ آپ 45 ہے نا, تو 45 تو ووٹ کے ذریعے آئے ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگ عوام کے لیے ریلیف کے لیے بات نہیں کریں گے, اپوزیشن میں آپ بات نہیں کرتے, جلسے جلوسوں دھرنوں میں عوام کی بات نہیں کرتے, تو عوام کہاں جائے؟ نہیں, اپوزیشن میں بھی ہم بات کرتے ہیں سر, کہیں نہیں کرتے, عوام کے لیے تو کوئی بات نہیں کرتے. آپ کے پاس 3 ایجنڈے ہیں, ایک ایجنڈا ہے کہ خان کو رہا کرو, دوسرا ہے ملاقات کروائیں, تیسرا ہے کہ ان کا علاج کروائیں. عوام کی تو آپ نے بات کبھی کی نہیں ہے. نہیں, ہمارے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے, ہمارے لیڈر کا دیا ہوا ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ ہے رول آف لا کا, اور وہ تحریک ہے انصاف کی تحریک, جس کے اوپر خان صاحب نے آج تک یہ تحریک چلائی ہے, اور وہ خود اس کے اوپر کاربند ہے, ہم اس کے اوپر کاربند ہے. ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ رول آف لا ہونی چاہیے, یہ ہر ایک کے لیے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے 2 قانونی ہونی چاہیے, تو یہ 2 دستور والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے لیڈر کی بات ہے, یہ ہر محب وطن پاکستانی کی بات ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں جن حالات سے آج کل پورا پاکستان دوچار ہے, اس کی مین وجہ ہی لا لیسنس ہے. قانون کی کس طرح سے دھجیاں بکھیری گئی, کس طرح سے قانون کو تباہی. میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ کی بات کے ساتھ, آپ کا ہی جواب دینا چاہ رہا ہوں میں آپ ہی کی بات کا, ان اے سینس کہ آپ دیکھیں جو عوام نے ووٹ دیے, اس عوام کے سامنے پیپلز پارٹی بھی تھی, اسی عوام کے سامنے نون لیگ بھی تھی, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان بھی تھے, اس عوام کے سامنے بہت زیادہ جماعتیں تھی. ان جماعتوں میں ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی تھی, جس کا نشان جس طرح سے چھینا. میں اس بریکی میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ابھی اس وقت, کیونکہ آپ کا سوال اور ہے. اس آرگومنٹ بنانے کے لیے عوام نے منتخب کیا ہم ان لوگوں کو جو ہم نمائندے تھے, کس کے؟ عمران خان کے. لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, ان کو سپورٹ دیا, اور اتنی بڑی لیڈ دی, اتنے بڑے لوگوں کو انہوں نے وہ اسمبلی میں لے کر کے گئے کہ ہم سب بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ شاید ہم تو کونسلر بھی نہ منتخب ہو سکتے ہوتے اگر ہمارے پاس ہمارے لیڈر عمران خان کی ٹکٹ نہ ہوتی, عمران خان کا ہمارے پیچھے ہاتھ نہ ہوتا, عمران خان کا ہمارے ساتھ حوصلہ نہ ہوتا, عمران خان ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. تو کیوں نہ ہم عمران خان سے اس چیز کی مشاورت کریں کہ ہم نے آگے نیکسٹ کیا کرنا ہے. ایک بڑے لیڈر کا بڑا ویژن ہوتا ہے. میرا لیڈر میرے پاکستان کو آگے لے کر کے گیا, میرا لیڈر کورونا کووڈ کے باوجود پاکستان کو آگے لے کر کے گیا. اب دیکھیں یہ تیسری گورنمنٹ ہے میرے عمران خان کو اتارنے کے بعد. ایک وہ جو سائفر کے بعد آئی, جو ایک امپورٹڈ رجیم تھی, اس کے بعد نگران گورنمنٹ آئی, اب فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اور یہ بالکل اسی طرح جیسے روزے روشن کی طرح یہ چیزیں بالکل کسی سے ڈکی چھپی نہیں. اور آپ بتائیں کیا وجہ ہے کہ 6.2 گروتھ ریٹ کے اوپر پاکستان کبھی نہیں گیا جہاں سے عمران خان صاحب کو انہوں نے اتارا تھا. لیکن ورک صاحب یہ تو کہتے ہیں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے, وہ تو پھر دعوے ہی ہوئے نا خالی ہوئی ہے. اور ہر حوالے سے پاکستان تنزلی کا شکار ہے. پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. کسان کے ساتھ جو کیا گیا, جو ہو رہا ہے, ہم ایک زرعی ملک ہے, ہماری اصلاحات ہونی چاہیے, کسان کو ریلیف ملنا چاہیے. کسان کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے پورے پاکستان میں کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ 10 جون کو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے دھرنے کی کال دی ہے, اور اسی کال کے بیان کے بعد جو ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کال کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ سوری سوال دوبارہ کائنڈلی کیجیے گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب نے 10 جون کو دھرنے کی کال دی ہے, اور جو وقاص اکرم صاحب ہیں, شیخ وقاص اکرم, ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی لا علم بتایا انہوں نے اپنے آپ کو. آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور ان کو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بنایا ہے. ان کی مشاورت, ان کی انفارمیشن جو ہے, جو انہوں نے بات کی ہے, اس کا سوال وہ بتائیں گے, وہ ان کا جواب دیں گے. لیکن جو بات آئی ہے, میں شیخ اکرم وقاص صاحب کو ایک لیڈر جانتا مانتا ہوں, اور عمران خان کا سپاہی مانتا ہوں. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, اس نے کاروبار کو تباہ کروایا. تو پھر کنفیوژن ہے نا, ایک سی ایم جو صوبے کا وہ قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے, یعنی کہ جو اس کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں, یہ قید و بند ہے, جو وہ باہر نہیں آ سکتا, اپنے بچوں کو نہیں مل سکتا, وہ اشتہاری ہے, اس کا نقصانات کروڑوں اربوں نقصانات ہوئے ہیں, ان کی تباہی اتار دی ہے. وہ آج پبلکلی آ نہیں سکتے, وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, انہوں نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا. اور میں شیخ اکرم وقاص صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں بالکل. میں کہتا ہوں کہ ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے, ان کو آنے دینا چاہیے, ان کے کیسز جو غلط بنائے ہوئے ہیں
उनको फिलफौर खत्म करना चाहिए। तो सर ये और पार्टी शेर में आपकी अब्बास- कंफ्यूजन है ना, सीएम जो केपी के हैं वो धरने की कॉल देते हैं, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो कहते हैं मुझे पता नहीं है, तो फिर ये कंफ्यूजन हुई ना पार्टी में, या निजाम में ऐसी आपके बात नहीं है। कंफ्यूजन है? ऐसी बात नहीं है। ये अगर एक वक्त की हद तक बात थी जब शेख साहब इसके ऊपर कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, शेख जी। साहब से जब ये बात पूछी गई तो जी। तब तक उनके नॉलेज में नहीं था। शेख साहब सच बोलते हैं, उन्होंने सच बोला, उन्होंने सच्ची बात की। जो भी मेरी उन्होंने आज बात की। दोपहर को भी बात उन्होंने- हुई है, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है, अगर हुई तो मैं अवाम को जरूर बताऊंगा। इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल उन्होंने सच्ची बात की है, उन्होंने सच्ची बात कही है। चलो विवेक शेख साहब हमारे अब्बास साथ ही रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक सवाल बस आपसे और लूंगा मैं, उसके बाद आपसे चोई साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा या सिर्फ दावे ही नजर आएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरी मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ विवेक साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बात ये है कि हर साल बजट पेश होता है, बजट के लिए बहस होती है, बजट के लिए अवाम के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस करने के लिए प्लानिंग तैयार होती है, और कैसे कैसे एक एक महीना पहले ये सारा कुछ कर रही होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने बजट के अंदर, बजट इजलास के अंदर, मैंने खुद अपनी आंखों में पिछले साल देखा है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इनको सबको मैंने देखा है कि जो बजट इजलास में ये अंदर असेंबली के बैठ के क्या कर रहे होते हैं। ये जो आपने कहा ये सिर्फ वही कर रहे होते हैं। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता पॉलिटिकल, सिर्फ एक वाहिद पार्टी की सीरियसनेस होती है जो एक एक पॉइंट के ऊपर उनसे बहस करते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर उनसे फाइट करते हैं अवाम के लिए, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी उसको निगलेक्ट करती है काफी चीजों को, दूसरे दिन वो उसकी करेक्शन करके आते हैं, मैंने खुद देखा है, और फिर वो इंप्लीमेंट होता है ये चीजें। तो सीरियसनेस अवाम के लिए, अवाम की जैसे जरदारी साहब ने कहा है कि 70% सैलरीज इंक्रीज की जाए, जो अवाम है, जो तबका है, जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए, तो ये बजट में ये सहूलतें अवाम को देनी चाहिए, और उसके लिए बजट तैयार, ऐसे ही बजट तैयार करना चाहिए। तो उम्मीद तो है कि ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट वगैरह तैयार करेंगे। बजट भी गुजर ही जाते हैं, और इसी तरह अगर आप अच्छे तरीके से फाइट करें, आप लोगों के वोट लेके आए हुए हैं, वोट देते वक्त ठीक है कुछ लोग ये जरूर सोचते हैं मैं किसको वोट देता हूं, लेकिन मोस्टली लोग ये भी तो सोचते जो हैं। चेयरमैन है उन्होंने तो 47 करार दे दिया उन्हें, नहीं, जलसे में कहा उन्होंने कि देखिए जी, 47 है। उनके साथ ऐसा हुआ है, इधर लाहौर में भी ऐसा हुआ है, तो उन्होंने तो ये बात की है अवाम को डरने से, जो अवाम 45 पे अपना वोट दे के आती है उनको बताया है कि आप डरे नहीं, आप 45 कंप्लीट लेके पहुंचे, हम 47 की हिफाजत करेंगे। नहीं, तो आप आपको मुझे बचाएंगे। ये बताएं, आप इत्तेहादी भी हैं, आईनी ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं, फिर आप खुल के तनकीद भी करते हैं, चाहे असेंबली हो, चाहे जलसे जुलूस हो, कहीं पे भी तनकीद भी करते, आपकी पोजीशन क्या है? देखिए जी, हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन है, हम अपोजिशन के रोल भी अदा करते हैं। तो फिर इत्तेहाद छोड़ दें आप, इत्तेहादी कैसे? इत्तेहाद तो आप आईनी पाकिस्तान ओहदे की इंजॉय कर रहे हैं सर, आपकी गवर्नर असेंबली- आपके हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है वो आपके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके हैं, और क्या चाहिए देखिए आपको? जी, अगर हम इस इत्तेहाद में, गवर्नमेंट आपकी है, चोई साहब क्या कर नहीं, रहे हैं? हमारी बलूचिस्तान में भी है, तो फिर हमारी आवाम रात को कश्मीर रिलीफ में कौन भी है, देगा कि सिर्फ आप लेकिन- लोगों के लिए आईनी ओहदे बने नहीं, एंजॉय नहीं, करने के लिए? नहीं, आईनी ओहदे भी अगर हम नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल हम बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट तो नहीं चल सकती ना, ये असम्बलियां तो बेकार हो जाएंगी। असम्बली नाम की तो चीज असम्बली नहीं आगे भी बेकार है, अवाम के लिए नहीं, क्या नहीं, कर रही है वो नहीं सर? सर, असम्बली बेकार नहीं है, असम्बली में ही सारा कुछ होता है। सारे हो सकता है असम्बलियों में पंजाब तो में ना लोग होता देखिए, हो, असम्बली लेकिन- का अपोजिशन का चोई साहब काम यह है कि जो अवाम के साथ ज्यादती की जाए, अवाम के हकूक के जितने भी मामला है वहां पर पेश किए जाए। देखिए जी, अपोजिशन है नहीं, आप लोग कुछ इत्तेहादियों को समझाते नहीं, हैं, उनको तो free hand में- आप नेशनल असेंबली का इस दफा इजलास को वॉच करें, उसको देखें, उसके पॉइंट्स देखें, तो आपको यही चीज नजर आएगी कि पीपल्स पार्टी अवाम की हिफाजत करती है। उधर पीपल्स पार्टी उनके जो गलत बना के बिल आ जाते हैं उनको करेक्ट करवाती है अवाम के। तो जो आप लोग अवाम को डिफेंड करते हैं वहां पे, उसके समारात अवाम तक कब पहुंचेंगे? जब ये जमीन के नीचे जमीन
زمین کے نیچے چلے جائیں گے. دیکھیں جی یہ پالیسیز تو اب انہوں نے ہی بنانی ہے نا, ہمارے ساتھ تو یہ مشورہ بھی نہیں کرتے. سر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھ کے کرتے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں مشورہ نہیں کرتے. ہم کریکٹ کرواتے ہیں, پوچھ کے نہیں کرتے. اگر ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ عوام کو تو ملنا چاہیے نا سر, کاروباری حضرات کو تو ملنا چاہیے. پیٹرول پہ فرق پڑنا چاہیے, گیس پہ فرق پڑنا چاہیے, بجلی پہ فرق پڑنا چاہیے, پانی. عوام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں چوہدری صاحب, یہ تو اس وقت ویسے انٹرنیشنلی بھی کوئی ایشو چل رہا ہے. آپ لوگ سوری ٹو سے آپ لوگ بلیک میل کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی وجہ سے, اپنے مراد کے لیے, اپنے فائدوں کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, عوام کے لیے نہیں کرتے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے فائدے گنائیں آپ ہمیں کہ پیپلز پارٹی نے بلیک میلنگ کو اپنی مراد کے لیے کیا ہو. پیپلز پارٹی نوکریاں کریٹ کرتی ہے, یہ دو جماعتیں آ کے نوکریاں ختم کرتی ہیں. یہ تو ریکارڈ ہے. 1,90,000 نوکریاں پنجاب میں ختم کی جا رہی ہیں. ہاں تو یہ پیپلز پارٹی کی کریشن آف جابز دیکھیں کتنی پرسنٹ ہے, کیسے ہے. پیپلز پارٹی کا ٹیکس کلیکشن دیکھیں سندھ میں کتنے پرسنٹ ہے اور پنجاب کا کتنے پرسنٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو جی بی میں الیکشنز ہو رہے ہیں جی, تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو اپنے آپ سے زیادتی کر رہی ہے, جو نظر آ رہا ہے اس وقت ساری دنیا کو, پورے پاکستان کو, تاکہ ان کا خود ہی کوئی پلان نہیں ہے کسی سسٹم میں آنا. ان کے سارے کے ساتھ جہاں پہ جانے دیں تو چوائس ایک سسٹم میں وہ موجود ہیں کے پی میں, اس میں آپ بتائیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کیا انہوں نے. کے پی میں جو تنقید ان پہ عوام بھی تنقید کر رہی ہے, لیکن الیکشن لڑنے آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کے ووٹر نہیں ہیں, عوام نے انہیں رد کر دیا. سر تو میدان میں تو آنے دیں. سر ہے میدان. جب میدان میں آنے نہیں دیں گے تو پھر لوگ تو تنقید کریں گے آپ لوگوں. لیول پلینگ وہ ان کا جو عوام میں آنا, جے بی کی پوزیشن اور ہے, جے بی میں اس طرح کی سیاست نہیں چلتی جیسے انہوں نے. سر آپ لوگوں نے سیکٹری ان کے سلمان اکرم راجہ تھا, نعیم حیدر پنجوتا تھا, ان کو پکڑا ایس ایچ او نے اور ان کو کہا آپ کو ہم نے یہاں سے باہر کرنا ہے, جی پی کی حدود سے باہر کرنا ہے. یہ تو دیکھیں یہ نون لیگ والے جواب دیں گے اس چیز کا. ہمارا تو یہ پوزیشن ہے کہ اب وہ ہمارا آبجیکشن ابھی تک لانچ نہیں کیا انہوں نے, کہ جب نواز شریف صاحب سارے لوگوں کو لے کے گئے, وفاقی منسٹر تو الاؤ ہی نہیں ہے. بالکل ایسا سارے جلسے میں بیٹھے دیکھیں آپ نے, وفاقی منسٹر گئے ہیں, اس کے علاوہ جتنے ایم پی اے گئے ہیں, چلے ایم پی اے کی تو ڈیفرنٹ ہے, آپ منسٹرز لیول کے لوگوں کو ادھر لے کے گئے ہیں. ہم نے تو الیکشن کمیشن میں اگر راجناتھ ثناءاللہ نے ایک بات بڑی مزیدار, اور ان کا چیئرمین منسٹر نہیں ہے. سر ان سے پوچھیں ان کا چیئرمین منسٹر نہیں ہے. کن کا چیئرمین سر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا. وہ کیا منسٹر ہے؟ وہ منسٹر تھا, اب منسٹر نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اب نیشنل اسمبلی کے ممبر ہے. وہ ابھی نہیں ہے, پہلے تھے. اچھا آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ ہمارے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اسمبلی میں دیکھا ہوا ایک دوسرے کے گرے باندھ پکڑتے ہوئے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ اپنی پارٹی میں لڑے ہوتے. ہمارا چیئرمین جو ہے زرداری سندھ میں تو کروا لیں. آپ زرداری صاحب سے پہلے سندھ میں تو کروا لیں, جو آپ بجٹ کا ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. آپ کے سندھ کا کیا حال؟ پنجاب کی چھوڑیں, سندھ میں کیا حال ہے؟ آپ آ جائیں گا اپنا کے پی کے لے کے, ہمارا سندھ لے کے آ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا حال ہے. یار آپ نے تھوڑا فیصلہ کرنا ہے, میں نے تھوڑا فیصلہ کرنا ہے, چوئی صاحب نے تھوڑا فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ تو عوام کریں گی. عوام نے کیا ہوا جناب, عوام نے سندھ میں عوام نے فیصلہ, پیپلز پارٹی کے بعد 202 سیٹیں ہیں ایز اے ایم پی اے, پاکستان کی اپنی بات کریں گے. عوام نے فیصلہ کیا ہوا. ویرک صاحب فیصلہ کرنا فارم 45 اور 47 نے, یہاں پہ تو فیصلہ 47 نہیں. فارم اسی طرح تو فارم 47 اس میں کے پی میں بھی تو ہے, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا ویرک صاحب آخر پہ آپ یہ بتائیے گا جو بجٹ ہے, آپ نے کیا وہاں پہ لوکل باڈی الیکشن کروائے ہیں؟ کس کہاں پہ جی؟ سندھ میں. جی سندھ میں. آپ کے نالج میں اضافہ کروں, ایم این اے بار بار مجھے بتانا پڑتا ہے کہ سندھ میں پورے الیکشن ہوئے ہیں, میئر کیسے بنتا ہے؟ الیکشن ہونے کے بعد میئر بنتا ہے. آپ پلیز اپنا نالج کمپلیٹ کر کے آگے پروگرام سے ہوئے ہیں, وہ جس طرح سے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے, اور جس طرح کے آپ کے ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. آپ نے تو کروایا ہی نہیں ہے, ہم نے تو پھر بھی کروایا ہوئے. ایک پروسیجر تو مکمل ہو چکا ہے نا, اس پروسیجر آپ بھائی ہیں, آپ سارا نالج کمپلیٹ لے کے آئے. ویرک صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا کہ بجٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکے گی حکومت یا نہیں؟ سر بالکل پچھلی ان کی باری ہیں, جتنے انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں, بالکل قطعی طور پہ نہیں, قطن نہیں, بالکل کوئی ریلیف عوام کو نہیں. اور ابھی عوام ان کے بوجھ کے
تلے دب کے رہ گئی ہیں. میں ایک شعر میں ان کے بجٹ کا آپ کو حال بتاتا ہوں. خدا کرے کہ گزر جائے خیر سے، اثار کر رہے ہیں برا یہ وصال ہے. تو یہ مثال بیچاری عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ جس طرح سے پہلے بوجھ کے نیچے دبے تھینک یو ہوئے ویری ہیں. مچ وریک صاحب، تھینک یو ویری مچ. کیانی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ابھی این او سی ان کے پاس نہیں تھے، سلمان اکرم راجہ نہیں ہے پنجوتا کے پاس. پھر بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب سے، حامد میر نے پوچھا کہ بھی آپ بھی تو ادھر تھے، کہتا میں صرف جلسے میں تھا، میں خطاب تو نہیں کر رہا تھا. تو وہ بھی ہو سکتا ہے جلسے میں جا کے دیکھیں چوہدری صاحب، دیکھیں ہمارے جب لیڈر وہاں پہ موجود ہیں، لیڈر کے ساتھ ہمارے نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے ساتھ تمام لوگ وہاں پہ ضرور گئے ہیں. لیکن دیکھیں جو چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، انہوں نے پراپر طریقے سے این او سی لیا نواز شریف صاحب نے. انہوں نے دوسرے منسٹر دیکھیں وہ لیڈر آف دا پارٹی ہیں، وہ لیڈر آف دا پارٹی ہیں، ان کے ساتھ وہ ضرور گئے، لیکن یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ انہوں نے جا کے کیمپین شروع کر دی ہے. سر جانا یہ نہیں ہوتا نا. دیکھیں آپ کے وکلا کے الیکشن ہوتے ہیں، آپ کمپین کسی کو کچھ کہیں نہ کہیں، میرے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو لوگوں کو وکلا کو یہ رانا صاحب نے جواب دیا ہے، کیا نہیں ان کے ساتھ ہے. سر رانا صاحب نے جواب دیا کہ اشاروں سے نہیں کیمپین ہوتی ہے، جا کے کچھ بولنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے. وہاں پہ فیس بکتے ہیں. دیکھیں جو باقی لوگ ہیں، تقریر دکھا دوں میں آپ کو. سر ہم یہ 200 کے بھی لگانا ہمارے تو بھائی آپ کا تقریر میں کہا. دیکھیں انہوں نے آگے یہ نہیں بتایا کہ یہ صرف جلسے کی حد تک ہے، لیکن ان کو پورا بتانا چاہیے کہ یہ صرف جلسوں کی حد تک ہے. ہوتا جلسوں کی حد تک. چوہدری صاحب جن کی حد تک آپ نے کہا، دیکھیں گوہر صاحب وہاں پہ پورے جلسے کر رہے ہیں، انہوں نے این او سی لیا ہے، انہوں نے پراپر طریقے سے وہاں پہ وہ گئے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن جن کو روکا گیا ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن یا پراپر لا کو پروسیجر کو انہوں نے فالو نہیں کیا. تو یہ ایک الیکشن کمیشن کا اپنا استحقاق ہے، وہ انہوں نے روکا ان کو. وہ کس حد تک اگر کوئی بھی فالو نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی لا اپنے حرکت میں آئے گا. تو میری صرف اور صرف چوہدری صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پورا موقع دیا جا رہا ہے وہاں پہ الیکشن. ڈیفینیٹلی دیکھیں گور صاحب اگر نہ کر رہے ہوتے تو آپ کہتے کہ ہاں یار ان کو نہیں، آپ کینڈیڈیٹ پاکستان کیا وہ نہیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ گوہر صاحب جو آپ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے. سر دیکھیں وہ تو پتہ نہیں، آپ صرف ابھی آپ نے آپ اپنے بندے صاحب آپ نے فرمایا کہ کنفیوژن ہے. جی آزاد امیدوار جو ادھر کھڑے کیے گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. جی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی ایک تو نہ ان کو لفظ مل سکتا ہے، نہ ان کا وہ مل سکتا ہے نشان بھی نہیں. جو آزاد کھڑے ہوئے ہیں نا لوگ ادھر 8-10 کے قریب آزاد لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پوری لوگ جو ہیں انہوں نے سب کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک اپنا جو ہے پمفلٹ بھی جاری کیا ہے، پوسٹ شیئر کی ہے، اس پہ تمام عہدیداروں کے نمبر اور اس کے جو نشان الاٹ کیا گیا وہ بھی سب سیٹس پہ کھڑے کیے انہوں نے. کھڑے کیے 23 ٹوٹل سیٹس پہ الیکشن ہو رہا ہے، جس میں 21 پہ پیپلز پارٹی میں اپنے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے 17 پہ نون لیگ نے کیے ہوئے ہیں. اور آزاد لوگ ہیں یہ 5-6 انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، علیم خان صاحب استحکام پارٹی. ہاں تو آزاد لوگ ہیں. آزاد کے اوپر آپ ادھر بھی پھر مل جل کے اتحاد کریں گے. نہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ بنے گی. ہماری 10-12 سیٹیں تو کنفرم ہے اس وقت. دیکھا جائے 10 سیٹوں سے گورنمنٹ بنا لیں گے. نہیں 22-21 میں سے 10-12 بھی ہو تو بن جائے گی. 1-2 بندے ہی لے کے آنے ہیں نا ساتھ، تو وہ تو بن سکتی ہے، کوئی مسئلہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس چیز پہ، الیکشنز میں تمام پارٹیوں کو ایک جیسا موقع دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل ایک جیسا موقع نہیں ہے، مگر میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. یہ کچھ چیزیں تو طے ہیں، اب وہ عوام نے کی ہیں یا کہیں اور سے طے ہوئی ہیں مجھے نہیں پتا. کہ جی سندھ پیپلز پارٹی کا ہے، پنجاب پی ایم ایل این کا ہے، کے پی کے پی ٹی آئی کا ہے، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی ہے، تو شاید پی ایم ایل این ہاں بلوچستان میں ان کی دونوں کی مل کے حکومت ہے. نہیں آلموسٹ انہی کی ہے پیپلز پارٹی کی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ عوام کرتے ہیں. مجھے آپ نے بھی بات کی ہے، میں بھی کہنے لگا ہوں کہ یہاں لاہور میں بلاول بھٹو صاحب ہارے تھے تارا صاحب سے آئی تھنک، تو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. کہیں پنجاب میں نواز شریف صاحب ہارے تھے ایک دوسری سیٹ میں، تو انہوں نے بھی اپلیکیشن دی تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. The point is کہ دونوں لیڈران جو جیتے ہوئے ہیں اپنی اپنی سیٹ سے، جنہوں نے حکومت بعد میں بنائی ہے،
उन्होंने खुद ही माना है ना कि धांधली हुई है, नहीं हमारा खुद ही माना है ना कि धांधली हुई है। सामने कोई एक application खतीरा बन चुका है, नहीं, जो हारता है ना, ट्रिब्यूनल में जो गए हैं हारता है उसके बाद वो यही कहता है कि धांधली जी, हुई। मगर नहीं, क्वेश्चन और है। जी क्वेश्चन ये है कि यू एज अ विनिंग पार्टी have underlined in legal terms कि मेरे हलके में धांधली हुई है, तो फिर पीटीआई जब ये कहती है कि हमारे हलकों में धांधली हुई, कि हमें ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं, अभी भी शुरू है काम उनका उनका शुरू। बैट भी नहीं मिला, और ये कि किसी को जाने दिया या ना दिया। मैं तो जीबी के इलेक्शन में पहले भी मैंने बात की है कि शायद प्रिंस करीम आगा खान जी महीना 1.5 महीना पहले गए थे, जी और ये आगा खान कम्युनिटी वहाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत काम किया हुआ है आगा खान फेडरेशन ने, फाउंडेशन ने, तो शायद वो फैसला करेंगे कि ये वोट किधर जाते हैं 6 सीटें इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट एट द सेम टाइम जोरों इसमें शोर एक चीज और भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि अगर बजट पास कराना है तो उससे पहले गवर्नमेंट का कुछ सोचना पड़ेगा। देखें, वो ये तो क्योंकि कहा जाता है कि जो ये तो जरदारी पॉलिटिकल साहब हैगलिंग, सियासत के बादशाह हैं वो। पॉलिटिकल हैगलिंग होती है, सारी दुनिया में होती है, ट्रम्प के साथ भी ये हैगलिंग हो रही है। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का हिस्सा है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। असल सवाल वही था जो आपने पहले पूछा कि अवाम के लिए क्या है, जी क्या जॉब्स क्रिएट होंगी जो नहीं होंगी, नहीं होंगे, क्या जो महंगाई इस जंग की वजह से 18-20% पे चलेगी, क्या वो नीचे आएगी? तो अगर टैक्स इकट्ठे करने हैं, 2 ट्रिलियन और बड़ा बजट है, तो किसी तरीके से वो ट्रांसफर होंगे अवाम तक। डॉक्टर साहब In that IMF से context- इन्होंने वादा किया है कि जो 200 यूनिट पे सब्सिडी दी जाती थी 2027 में वो भी खत्म है। 145 अरब रुपया जो गैस की मद में सब्सिडी दी लेकिन जाती सर, थी वो भी खत्म मैं है। अगर इजाजत दें जी। तो IMF का माइंड फ्रेम आपको बता देता हूँ, जी जो कोई बात नहीं करता। जी। IMF का माइंड फ्रेम 2 हैं। पहला ये कि महंगाई इतनी कर दो कि सिर्फ एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव लोकल कंपनियां काम कर सकें और उसकी जगह फॉरेन कंपनियां हैं। ये उनका एजेंडा है, यानी ये उनका एजेंडा है। प्लानिंग कह लें उसको। जी, ये टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि जैसे कीमतें बढ़ेंगी उस तरह डिमांड कम होगी, ये हमारी इकोनॉमिक्स कहती है। जी तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, ज्यादातर इस वक्त जो अपर मिडिल क्लास जिसके पास पैसे हैं वो बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करती है और वो ज्यादातर इंपोर्टेड बिल्कुल माल है। ये है सारा का सारा एजेंडा। आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज्यादा हो गया कि वो 1% के अलावा लोकल मैन्युफैक्चरर सरवाइव ही नहीं कर सकता। अब तो ये एसीज वगैरह भी चाइना से बनवा के अपना बिल्कुल नाम ऐसे। लगवा के यहाँ बेचे जाते हैं। असल इशू जॉब क्रिएशन है। जॉब क्रिएशन नहीं होनी जब तक आप टोटल रिफॉर्म्स, और ये जो 5 बिलियन आपने IMF दिया है, 7.5 बिलियन लेना है, उससे जान छुड़ाइए। पाकिस्तानी 38 बिलियन हर साल बेचते हैं। बिल्कुल भेज आप और लोगों को, यंग लोगों को ट्रेन कीजिए। इस मुल्क के लिए भी, बाहर के लिए भी आप पानी को स्टोर करने के मंसूबे बनाइए ताकि एग्रीकल्चर को पैसे मिल सकें। आप बिजली में वो जो बंद पड़े हैं जिनको आप कैपेसिटी चार्जेस देते हैं उनको खरीद के बंद कर दीजिए। आप तो ये बातें बता रहे हैं जिससे आवाम का फायदा होगा, लेकिन जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आवाम का करना फिर नहीं होगा ना, फिर नहीं होगा। अगर ये बातें नहीं करेंगे आप, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, ये ब्यूरोक्रेसी जो है जो मिनिस्टरों के गले पे भी बैठी हुई है, आवाम के गले पे भी बैठी हुई है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, कियानी साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज भी हमने जो प्रोग्राम में गुफ्तगू की है उसमें हमने अवाम को रिलीफ को तलाश करने की कोशिश की, मगर सियासी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करती नजर आई। और जो IMF का भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF से ज्यादा कसूरवार जो है हमारे सियासतदान है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।